अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आलमी सियासत इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़ी है। नई सफबंदियों और नए आलमी ऑर्डर के क्याम की बातें हो रही हैं। कहीं पुराने इत्तेहाद लड़खड़ा रहे हैं तो कहीं नए इत्तेहाद बन रहे हैं। और इस पूरी सूरत में जहां पाकिस्तान को दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान तवाजुन कायम रखने जैसे इम्तिहान का सामना है, वहीं पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर अपने कार्ड्स का जिस तरह इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान की जानिब से जिस किस्म की मुतारिक सिफारतकारी का मुजाहरा हुआ है, उसने पाकिस्तान को तन्हाई या गुमशुदगी से निकाल के न सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकतों के करीब ला खड़ा किया है, बल्कि पाकिस्तान खास तौर पे इस खित्ते में एक अहम प्लेयर के तौर पे सामने आया है। और सिफारती महाज पर हालिया टर्न अराउंड और कामयाबियां इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि कुछ अरसे पहले तक हमारे तो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात भी कशीदा थे और भारत पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से दुनिया भर में मनफी बयानिया और इमेज बना रहा था। पिछले साल जनवरी में दहशतगर्दी के वाक़यात को लेकर ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे, जब दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए। साबिका हुकूमत के दौर में चीन से ताल्लुकात में सदमोहरी, साबिक वज़रा के CPEC के खिलाफ बयानात और CPEC प्रोजेक्ट्स में सुस्ती की खबरें सामने आई। बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब और कशीदगी वाज़ेह थी। खलीजी मुल्कों से ताल्लुकात में बदएतमादी की खबरें सामने आ रही थी। मगर रवा साल मई में भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहमियत मिली। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के जंगी, सिफारती और बयानिए के महाज पर कामयाबियों की शह सुर्खियां लगी। और सबसे अहम बात यह है कि माजी में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की हमेशा यह नाकामी रही थी कि ताकतवर और दोस्त ममालिक ने जब भी पाकिस्तान पर दबाव डाला तो पाकिस्तान ने अक्सर वो दबाव कबूल किया। मगर इस बार दोस्त ममालिक और ताकतवर ममालिक पाकिस्तान को यह मशवरा देते रहे कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब ना दे, क्योंकि भारत एक बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पर डटा रहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो कम वॉट में पाकिस्तान इसका हर सूरत जवाब देगा। और इसी मौक़िफ़ पर डटे रहने और भारत को कामयाबी से जवाब देने की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, बल्कि पाकिस्तान खित्ते में अहम और ताकतवर मुल्क के तौर पर भी सामने आया। जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर व्हाइट हाउस में मदऊ किया, जो अमरीकी तारीख में किसी भी फौजी रहनुमा को व्हाइट हाउस में मदऊ करने का पहला मौका था। इसी तरह अमरीकी सदर की जानिब से जनूबी एशिया में पाकिस्तान पर सबसे कम 19% टैरिफ नाफिज करना भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की अहम दलील है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर निकालने के मुआहदे से भी वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की नौयत क्या है। दूसरी तरफ चीन के साथ वैसे तो पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे हैं, मगर भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान गैर मामूली फौजी ताल्लुकात का अमली मुजाहरा देखा गया, जब पाकिस्तान ने चीन के J-10C लड़ाका तैयारों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में मिसाली ताउन देखा। और पाकिस्तान की जानिब से चीनी लड़ाका तैयारों के जरिए राफेल समेत भारत के कम से कम 6 लड़ाका तैयारों की तबाही ने न सिर्फ J-10C बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स में इजाफा किया, बल्कि चीन के लिए आलमी मार्केट के दरवाजे भी खोल दिए। द इकोनॉमिस्ट, फ्रांस 24, गार्डियन, ब्लूमबर्ग समेत दीगर कई इदारों ने लिखा कि पाकिस्तान की वजह से चीनी हथियारों की साख में इजाफा हुआ और चीनी असले को नई आलमी मार्केट तक रसाई हासिल हो गई है। जबकि इसी हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम के सबराई इजलास के बाद दोनों ममालिक के आला क़यादत के दरमियान जो मुलाकातें हुई, उस मुलाकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इजहार किया गया। CPEC का दूसरा मरहला शुरू करने के बाकायदा ऐलानात किए गए और इसके साथ $8.5 अरब के MOU और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली और चीन से ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी के अलावा पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के रूस से राब्तों में भी तेजी आई है। हालिया दौरे चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से अहम मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने अमलियत पसंदी का मुजाहरा करके इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान रूस के भारत से ताल्लुकात का एहतराम करता है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहता है। जिसके जवाब में सदर पुतिन ने भी मॉस्को और इस्लामाबाद के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा पिछले एक साल के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के भी कई ऐलानात सामने आए हैं, जिसके बारे में 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने उम्मीद का इजहार किया था कि ये कमिटमेंट्स बहुत जल्द पूरी होंगी। इसी तरह पाकिस्तान की मुतहरिक सिफारतकारी की एक और ताज़ा मिसाल बांग्लादेश है, जहाँ भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ओवरनाइट तब्दीली देखी गई। और अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी है और कई सालों बाद दोनों मुल्कों की सियासी और अस्करी क़यादतों के दरमियान 2 तरफा दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग में जिस तरह ईरान की दो टोक हिमायत की, आलमी फोरम से ईरान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, उसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर पहुँच गए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने खुद पाकिस्तान आए। और अहम बात यह है कि इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस हद तक गहरे हो चुके हैं कि ईरान से मामलात हल करने के लिए
امریکہ بھی پاکستان سے بات کر رہا ہے۔ 26 جون کو رائٹرز کی خبر کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان دیرپا امن کی کوششوں کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بات کی، جس کا اعتراف خود ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔ Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. So I was honored to meet him today. امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایران کو سب سے بہتر جانتا ہے، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ ایران بھی اسرائیل سے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کر چکا ہے۔ اس حوالے سے 26 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بتایا کہ ایرانی قیادت نے اسرائیل سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پہ مجھ سمیت صدر مملکت اور فیلڈ مارشل کا باقاعدہ نام لے کر شکریہ ادا کیا ہے۔ یعنی پاکستان کو خطے اور اہم عالمی ایشوز میں ایک اہم ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ سب اس ایک جنگ کی وجہ سے ہے جس میں پاکستان نے بھارت کو غیر معمولی شکست دی۔ اسی جنگ کے بعد پاکستان کے صدر ٹرمپ سے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز اور دی نیشنل انٹرسٹ سمیت دیگر عالمی میڈیا اداروں نے تفصیلی مضامین شائع کیے کہ کیسے نریندر مودی کا ایروگنس ٹرمپ کے غصے کی وجہ بنا اور صدر ٹرمپ کیوں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر ہوئے۔ اسی حوالے سے کچھ روز پہلے برطانوی صحافی پیئرس مورگن کے پروگرام میں سابق امریکی جنرل اور بش انتظامیہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری خارجہ مارک کمٹ نے تبصرہ کیا کہ صدر ٹرمپ کے سامنے بھارت کا غرور واضح ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق بن گیا ہے۔ یعنی پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں مل رہی ہیں، لیکن اہم بات یہ کہ اب ان سفارتی کامیابیوں کو معاشی کامیابیوں میں بدلنا بھی ضروری ہے۔ ملکی معیشت میں داخلی سطح پہ تو استحکام نظر آ رہا ہے، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہے، سٹاک مارکیٹ بھی ریکارڈ بلندیاں چھو رہی ہے، تصدیقات زر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، مگر معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ برآمدات اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو، جس کے لیے واضح حکمت عملی اور ہماری اپنی کیپیسٹی میں اضافہ ضروری ہے، کیونکہ وفاقی وزراء کے اپنے بیانات کے مطابق اس وقت پاکستان کی پلاننگ میں فقدان نظر آتا ہے۔ اسی حوالے سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کچھ روز پہلے اپنی حکومت کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان کو 11 ارب ڈالرز دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر پاکستان یہ امداد اس لیے حاصل نہیں کر سکا کیونکہ ہم نے خود دنیا کو اس حوالے سے کوئی قابل عمل منصوبے پیش نہیں کیے۔ جبکہ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک نے بھی پاکستان کی کیپیسٹی میں کمی کا اعتراف کیا ہے۔ انٹرنیشنل فنڈنگ تو ہم سیکھ کریں گے، اس میں صرف بین الاقوامی اداروں کا قصور نہیں، ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ یعنی جس سٹینڈرڈ کے پروپوزل ان کو چاہیے ڈرا ڈاؤن کرنے کے لیے پیسے، اگر آپ اس طرح کے پروجیکٹس نہ بنائیں اور آپ کے پروجیکٹس ایسے سطحی سے ہوں جیسے فائلوں کے اوپر سمری لکھی ہوتی ہے، تو پھر تو آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا، تو نہیں دے رہا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک ہماری صلاحیت سے متعلق جو بات کر رہے تھے اس کا تعلق سیلاب کی فنڈنگ سے ہے، مگر اسی قسم کی کیپیسٹی کے مسائل کا سامنا ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے پہ بھی پیش آتا ہے، کیونکہ یہاں قیادت کی سطح پہ تو سرمایہ کاری کے اعلانات ہو جاتے ہیں، مگر کوئی واضح پروگرام نہ ہونے اور پلاننگ کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے سرمایہ کاری کے کئی اعلانات پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ پاکستان کو جو سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، پاکستان ان کامیابیوں کو معاشی کامیابیوں میں بدلنے کے قابل بھی ہو سکے۔ اس پوری صورتحال پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سفارتکار مسعود خان صاحب نے، جو کچھ عرصہ پہلے پوسٹڈ تھے امریکہ میں بطور پاکستانی سفیر، تو ان سے جو امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے بات ہے وہ بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مسعود صاحب، ایک وجہ جو سفارتی کامیابی کی ہے وہ تو جنگ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے بعد ایک کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ نظر آیا پاکستان کے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں، اور دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا بھی اس میں اہم کردار ہے، اور پاکستان کے جو رویے اور جو حکمت عملی ہے اس میں بھی کیا کوئی بڑی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے جس وجہ سے ہمیں یہ کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑی چابک دستی سے، صفاتی چابک دستی سے اپنے خارجہ پالیسی کو آگے بڑھایا ہے، وہ چین ہو یا امریکہ ہو یا دوسرے جو ہمسایہ ممالک ہوں، بالخصوص وسطی ایشیا میں اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو یہ ہمہ جہت خارجہ پالیسی ہے، اور اس میں ایک کے بعد دوسری کامیابی ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے کیپٹلز، بالخصوص واشنگٹن میں یہ محسوس کیا گیا ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے، نہ صرف یعنی جنوبی ایشیا میں
بلکہ اور جنوبی ایشیا میں ہمیں ہمیشہ ہندوستان کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ مغربی ایشیا میں بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ کو، سینٹ کام کو، پینٹاگون کو، اور اس کے علاوہ وہاں کے دفتر خارجہ، وہاں کی قیادت کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک اعتبار سے بھی، معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بھی، لیکن کچھ نئے دروازے کھلے ہیں، مثال کے طور پر کرپٹو کا ہے، اس کے بعد کرٹیکل منرلز کا ہے، رینیویبلز کا ہے۔ تو پاکستان وہ سمجھتے ہیں، یہ مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اس علاقے میں امن و سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک کانورسیشنز ود ایران، اس میں امریکہ کا ہاتھ بٹایا ہے، یعنی ایک سفارتکاری کا رول ہے، آذربائیجان کے حوالے سے ایک پاکستان کا رول ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو امریکہ کی کہانی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے کہ کیا اس کی وجہ سے چین کے اوپر کوئی اثر پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات جو حال ہی میں صدر شی جن پنگ اور پھر جو ہے وزیر اعظم لی چیانگ سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے۔ انہوں نے ان کے جو بیانات میں یہ کہا ہے، تو صدر شی جن پنگ نے بڑے علامتی طور پر یہ کہا ہے کہ صدیوں میں اس قسم کی ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے طرف جو ہے $8.5 بلین کے معاہدے ان کے اوپر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ اضافی معاہدے ہیں، مطلب یہ جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری یا سپیک 2.0 کے علاوہ ہیں، جس میں آئی ٹی ہوگی، میڈیا ہوگا، اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوگی، اور جو باقی مادہ کام ہیں سپیک کے حوالے سے ان کو مکمل کیا جا رہا ہے، جس میں کراکرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ ہے، جو ریلوے پروجیکٹ جو ہے اس کا، اور گوادر کو فعال کرنا ہے، یعنی گوادر کو ایک ایسی ہم نے بندرگاہ بنانا ہے جو کہ علاقائی بندرگاہوں سے مقابلہ کر سکے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کے حوالے سے اور خلیجی ریاستوں کے حوالے سے بہت سے اہم انیشیٹیوز لیے گئے ہیں۔ آپ نے شنگھائی تعاون تنظیم کا ذکر کیا، تو وہاں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے، تو ہم نے جو اس کا جو مکمل مطلب کیومولیٹیو جو رزلٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دفاعی، معاشی اور اقتصادی تعلقات بہتر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ترک صدر سے اور جو ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ بھی ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ ایک موقع ملا ہے، کئی دروازے کھلے ہیں، کئی نئی راہداریاں کھلی ہیں، تو ان مواقع کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ بڑی طاقتوں کے درمیان ہمیں ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ کل ہمارے پروگرام پہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ صاحب تھے، جو کہ چائنیز قیادت کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی اس سوورینٹی کو رسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اگر ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بنا کے رکھے، اس میں چائنا کا کوئی ایز سچ کنسرن نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا، کیونکہ آپ کچھ عرصے پہلے تک پوسٹڈ تھے امریکہ میں، اب اس جو تعلقات ہمارے بہتر ہو رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب بار بار پاکستان کے حوالے سے اچھے بیانات دے رہے ہیں، کیا یہ شارٹ لیوڈ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کی پالیسی پاکستان کے حوالے سے زیادہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، ٹرمپ اور ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے صرف زیادہ پازیٹیو ہوئے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا دونوں میں کوئی فرق ہے، یا اگر ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی پاکستان کے حوالے سے اب رائے تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران بھی یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان عدم توازن ہے اور اس امبیلنس کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جو ابھی جو صدر ٹرمپ کے دور میں نہ صرف یہ احساس بڑھا ہے بلکہ اسے عملی شکل دی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے خلیج وسیع تر ہوئی ہے، اور لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو اپنی ڈائمنشن ہے، انڈیپینڈنٹ ڈائمنشن انڈیپینڈنٹ آف انڈیا، اس کا ادراک وہاں ہوا ہے، جس وجہ سے وہ میں سمجھتا ہوں پوری کی پوری ریپبلکن پارٹی میگا بیس جو ہے وہاں، جو وائٹ ہاؤس ہے، اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے، پینٹاگون ہے، اور بالخصوص میں سینٹ کام کا ذکر کروں گا، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دیر پا ہوں اور پروڈکٹیو ہوں، نتیجہ خیز ہوں، اور وہ پاکستان کے لیے بھی منفعت بخش ہوں اور امریکہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ رائٹ، اور پاکستان کے لیے بھی یہ تمام جو ڈپلومیٹک کامیابی ہمیں ملی ہیں، پروڈکٹیو ہونا اس کا ضروری ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے سفارتی کامیابی ہو رہی ہے اس کو اب تبدیل ہونا ہے معاشی کامیابیوں میں۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چین سے $8.5 بلین کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں،
CPAC 2.0 ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز کچھ ہمارے وزراء بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ہماری جو قیادت ہے وہ تو چلے کمٹمنٹس لے کر آ جاتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں آن گراؤنڈ ورک کرنا بڑا ضروری ہے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہے اس کے لیے۔ جی بالکل آپ نے درست کہا، اس میں یہ ہے کہ اگر ہم CPAC کی تاریخ پر نظر دوڑائیں جو 2015 میں شروع ہوئی تھی تو کچھ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں۔ اب تک جو ہے ہم $25 ارب خرچ کر چکے ہیں پروجیکٹس پہ، ان کو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کہا جاتا ہے، اور انہوں نے انفراسٹرکچر میں ایک انقلاب لایا ہے، وہ پاور جنریشن ہو یا جو سڑکیں ہوں، پورٹس ہوں، ایئرپورٹس ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہیں، جس نے پاکستان کی انڈسٹریل بیس کو مضبوط کیا ہے۔ آگے جو ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس میں جو ہے جو پروجیکٹس کی پروسیسنگ ہے اس کو تیزتر کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دوران جو اس مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کی اور ان کے ہم سب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بھی ہم سرمایہ کاری کریں گے، تو جو نئے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے رجحانات ہیں ان کو پاکستان کو جذب کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصوبہ بندی تیزی سے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک موقع ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ گواہ ہے کہ مواقع سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، گنوائے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسے یہ کہ ہمارا اب تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ چین کے ساتھ مل کر، چین کا اور ہمارا جو ہے انڈسٹریل پیراڈائم مختلف تھا، یعنی مطلب ان کی منصوبہ بندی، ہماری منصوبہ بندی، ہمارے جو ہے پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، ان کی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، یہ ایک دوسرے سے مکمل طور پر موافق نہیں تھے، لیکن اب ہمیں جو ہے کوئی 10 سالہ تجربہ بھی ہو گیا ہے، تو انہیں تیزی سے ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو صرف اور صرف CPAC 2.0 کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، کہ بڑا ملک ہے اس لیے اسے مغربی یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے چاہیے، اور وہاں سے بھی جو سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھلے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل 8 ستمبر کو انٹرنیشنل لٹریسی ڈے یعنی خواندگی کا عالمی دن منایا جائے گا، جس کا مقصد ایک پرامن، منصفانہ اور پائیدار معاشی ترقی کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور بات کی جائے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک اور معاشرے کی، تو ایسے میں یہاں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں آزادی کے 8 دہائیوں بعد بھی تعلیمی نظام اور تعلیم کے شعبے کی صورتحال قابل ستائش نہیں ہے۔ مختلف بین الاقوامی اور مقامی رپورٹس کے مطابق اس وقت 5 سے 16 سال تک کے کم از کم 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور تعلیم کی شرح تقریباً 60.8% ہے، جو پاکستان جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے۔ مگر مسئلہ صرف تعلیم کی شرح کم ہونے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اکثر سرکاری اور نجی اسکولوں میں تعلیم کے معیار پر بھی سوالات اٹھتے رہے، جس کی ایک وجہ تعلیم کا مختلف طبقوں میں تقسیم ہونا، جبکہ ایک اور اہم وجہ ریاستی سطح پہ تعلیم کو وہ اہمیت نہ ملنا ہے جو اسے ملنی چاہیے، کیونکہ اس وقت وفاقی اور صوبائی بجٹ پر نظر ڈالیں تو ریاستی سطح پہ تعلیم کا بجٹ بہت کم ہے۔ اس وقت دنیا میں تعلیم پر GDP کا 4.5% خرچ کیا جاتا ہے، بھارت میں اس کی شرح 4.6% ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں مجموعی طور پہ تعلیم پر GDP کا 4.5% سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، مگر پاکستان میں یہ شرح مایوس کن ہے، جہاں وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتیں تعلیم پر GDP کا صرف 1.8% خرچ کرتی ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم کا شعبہ صوبوں کو منتقل کرنے کے بعد بھی تعلیم یا خواندگی کی شرح میں کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھی نہیں جا سکی ہے، کیونکہ پاکستان میں 2012 میں بھی تعلیم کی شرح تقریباً 57% تھی، اور 13 سال بعد بھی اس میں صرف 3% کا اضافہ ہوا ہے۔ 2012 میں بھی اسکولوں سے باہر بچوں کی فہرست میں پاکستان دوسرے نمبر پہ تھا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اور تشویش کی بات یہ کہ پچھلے 10-15 سالوں میں ملک میں آنے والی قدرتی آفات اور بالخصوص سیلابوں سے تعلیم کے شعبے اور تعلیمی انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 2022 کے سیلاب میں لاکھوں بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی تھی اور ہزاروں اسکولز تباہ ہوئے تھے، جبکہ رواں سال بھی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے 34 سرکاری اسکول مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 648 اسکولوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے شرح خواندگی میں اضافے کے لیے اور پاکستان کو تعلیم یافتہ ورک فورس فراہم کرنے کے لیے جہاں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو تعلیمی بجٹ میں اضافے کرنے کی ضرورت ہے، وہیں یہ بات بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات میں تعلیمی نظام، اسکول انفراسٹرکچر اور طلبہ کا نقصان نہ ہو۔
تاکہ مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے آئندہ نسلوں کی تعلیم کا سلسلہ متاثر نہ ہو۔ اس ایشو پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے برٹش ہائی کمشنر جین میریٹ کو۔ جین میریٹ، thank you very much for joining us. Thank you. Thanks for having me on today. We'll talk about the international. جین، ہم تعلیم اور لٹریسی ڈے پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے موسمیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے ہم ویسے تو پچھلے کئی سالوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس کے پاکستان میں تباہ کن اثرات دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2022 میں ہم نے دیکھا کہ سیلاب سے پاکستان میں 1700 سے زیادہ قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اور پاکستانی معیشت کو تقریباً $30 ارب کا نقصان پہنچا، اور ہم یہ حالیہ مانسون میں بھی دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں، مویشیوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس کلائمیٹ چینج سے ہونے والی تباہی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ What are your thoughts on this? So first of all, I think it's important to سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ پاکستان نے ماحولیاتی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ پاکستان کے کاربن اخراج کا موسمیاتی تبدیلی میں 1% سے بھی کم حصہ ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پاکستان نے پیدا نہیں کیا لیکن متاثر ہو رہا ہے، اور پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے دنیا کے سب سے زیادہ غیر محفوظ ممالک میں سے ایک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان تیار ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کو مزید تیار ہونے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک نے اندازہ لگایا ہے کہ اب سے لے کر 2030 تک پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تقریباً $348 ارب کی ضرورت ہوگی۔ کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور یہاں پر نجی شعبے کو آگے آ کر بہت کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے جہاں تک حالیہ سیلاب سے تباہ کاریوں کی بات ہے تو میری دلی ہمدردی ان تمام لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے متاثر ہوئے، اور شکریہ ان تمام بہادر کارکنان کا جو لوگوں کو بچانے اور ان کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ سب ابھی بھی جاری ہے، لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمارے 3 طویل المدتی پروگرامز ہیں جو ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف قوت بڑھانے کے لیے ہیں، لیکن اس موجودہ ہنگامی صورتحال میں ہم نے ریسکیو کے لیے تقریباً $500 ملین کی امداد دی ہے، اور یہ وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومت کو مدد کے طور پر دی گئی ہے تاکہ دوبارہ تعمیر میں مدد ملے اور تعمیرات کو زیادہ مضبوط اور پائیدار طریقے سے بنایا جا سکے۔ building back in a more resilient way. So what can a country like تو پاکستان جیسا ملک کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے کاربن کے اخراج کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، جو کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، تو ہم دراصل کیا کر سکتے ہیں؟ So I think there's a lot that can be done. جی، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور برطانیہ اس سلسلے میں 3 شعبوں میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے جن پر دھیان دینا میرے خیال سے ضروری ہے۔ پہلا، ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا موسم گرم ہو رہا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اور یہ اچھا نہیں۔ تو ہم لوگوں کی کیسے مدد کریں کہ وہ بدلتے حالات کے ساتھ خود کو ڈھال سکیں، خود کو زیادہ مضبوط بنا سکیں، اور اگر کوئی مشکل آئے تو دوبارہ بہتر طریقے سے کھڑے ہو سکیں۔ تو ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس میں خاص طور پر گلگت بلتستان پر توجہ دی جا رہی ہے۔ ہم پانی کے بہتر انتظام میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بالخصوص حالیہ دنوں میں پانی کتنا اہم ہو گیا ہے، لیکن اصل میں مستقبل میں پاکستان کو بڑا مسئلہ سیلاب نہیں بلکہ خشک سالی ہوگا۔ اس لیے پانی کے اچھے انتظام، جدید ڈرپ اریگیشن اور دوسری نئی آبپاشی ٹیکنالوجیز کا استعمال بہت ضروری ہوگا۔ پاکستان آبی زراعت کا ایک بڑا ملک ہے، تو اس کے مطابق خود کو ڈھالنا بہت اہم ہے۔ اور آخر میں ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کا میں نے ذکر کیا، وہ رقم تبھی حاصل کی جا سکتی ہے جب ہم نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو ہمارا تیسرا پروگرام پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری کے رسک کو کم کرنے کے حوالے سے ہے تاکہ پاکستان کی ترقی میں مدد کی جا سکے۔ It's about de-risking private sector investment to help Pakistan build that more resilient world. And we have different challenges in Pakistan. We have too much. ہمیں پاکستان میں مختلف چیلنجز درپیش ہیں۔ بادل پھٹنے کی وجہ سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے، تیز سیلاب آتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور مشرقی دریاؤں یعنی کہ بھارت سے آنے والا پانی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں مختلف شعبوں پہ کام کرنا ہے، جس کے لیے برطانیہ نے مختلف وقتوں میں مالی امداد کے وعدے کیے، جیسے 2021 میں COP26 کے دوران £55 ملین کا وعدہ کیا گیا، اور پھر 2024 میں ایک اور £108 ملین کا اعلان کیا گیا۔ تو کیا یہ وعدے عملی طور پہ پورے ہوئے؟ Back in 2024. So has these pledges been materialized and used? So most of them have been materialized. جی، ان میں سے زیادہ تر رقم استعمال ہو رہی ہے، لیکن کچھ پروگرام 7 سے 8 سالوں پر محیط ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ ایک طویل مدتی شراکت دار کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور 7 سے 8 سالہ کچھ منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اور بڑی رقم جیسے £108 ملین کا آپ نے ذکر کیا، وہ پرائیویٹ فائنینسنگ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منصوبہ ہے، اور وہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس لیے تھوڑی رقم جاری ہوئی ہے، لیکن سب کچھ منصوبے کے مطابق ہے۔ And interestingly, last week we had Dr. Musaddiq. پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 85% گرین فائنینسنگ ان ممالک کو دی جاتی ہے جو دنیا بھر کے 65% کاربن اخراج کے ذمہ دار ہیں،
یعنی جو خود موسمیاتی تبدیلی کے اصل ذمہ دار ہیں لیکن مالی مدد بھی زیادہ تر انہیں مل جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا بھر میں ان ممالک کو زیادہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمام ممالک کو ذمہ داری لینی چاہیے. اس وقت 5 بڑے کاربن اخراج کرنے والے ممالک ہیں، خاص طور پر چین. برطانیہ کا اخراج 1% سے بھی کم ہے. ہم حالیہ وقتوں میں کاربن کے اخراج میں حصے دار نہیں ہیں، حالانکہ تاریخی طور پر ہمارا کردار ضرور رہا ہے. لیکن چین، امریکہ، برازیل، انڈونیشیا جیسے ممالک کو اپنی معیشتوں کو بدلنا ہوگا. میرے خیال سے چین نے قابل تجدید توانائی کی طرف کافی پیش رفت کی ہے، لیکن اب بھی وہ سب سے بڑے کاربن اخراج کرنے والوں میں شامل ہے. لیکن موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مقامی سطح پر بھی اس کے لیے رقم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ باہر سے سفید گھوڑے پر سوار کوئی ہیرو آئے گا اور بہت سارا پیسہ دے کر ملک کو بچا لے گا. زیادہ تر کام مقامی سطح سے ہی شروع کرنا ہوگا اور نجی شعبے کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا. اب انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ کل دنیا بھر میں منایا جائے گا. پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے اور خوشحال ہونا ہے تو اس کے لیے تعلیم اور لٹریسی میں اضافے کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے ہماری موسمیات پر گفتگو کو تعلیم سے جوڑتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ 2022 کے سیلاب میں 30,000 سے زائد اسکولز متاثر ہوئے، مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہوئے اور 30.5 لاکھ بچے اسکول واپس نہ جا سکے. حتیٰ کہ حالیہ سیلاب میں بھی 500 سے زائد اسکول متاثر ہوئے ہیں. ابھی میں پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم سے بات کر رہی تھی تو پتا چلا کہ ابھی تک سیلاب میں وہ 34 اسکولز، 6 اساتذہ، کچھ طلبہ گوا چکے ہیں. ساتھ ہی بہادری کی کہانیاں بھی سامنے آئیں جہاں اساتذہ نے بچوں کو محفوظ مقام یعنی اونچی جگہوں پر لے جا کر ان کی جانیں بچائیں. یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. موسمیاتی تبدیلی، تعلیم اور بچوں کو وہ جگہ دینا جہاں وہ سیکھ سکیں جس کے وہ حقدار ہیں. Yeah, and you mentioned that 34 schools were damaged in KP, 648 were partially damaged. So, you know, the loss is huge. 34 completely washed away. جی 34 اسکولز بہہ گئے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 600 سے زائد متاثر بھی ہوئے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سیلاب آتے رہیں گے، اسی لیے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا اور لچک پیدا کرنا انتہائی ضروری ہوگا. So how important do you think literacy? تو آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملک کے لیے خواندگی کتنی اہم ہے ایک ایسے ملک کے لیے جو ترقی کرنا چاہتا ہوں؟ To develop and progress. So I think literacy is میرے خیال سے خواندگی کسی بھی ملک کی معاشی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے خفیہ کنجی ہے. خواندگی پر خرچ ہونے والے ہر ڈالر کے بدلے میں GDP میں $20 اضافہ ہوتا ہے. ہر وہ ماں جس نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی ہو اس کے بچے کے نوزائیدہ عمر میں مرنے کے امکانات 20% کم ہو جاتے ہیں، اور اگر ماں نے سیکنڈری تک تعلیم حاصل کی ہو تو یہ خطرہ 45% تک کم ہو جاتا ہے. تعلیم اور خاص طور پر خواندگی ایک بنیادی چیز ہے جو کسی بھی انسان کے کام کرنے، دوسروں سے تعلق بنانے اور یہاں تک کہ دوا کی بوتل پر لکھا لیبل پڑھنے کی صلاحیت کو ممکن بناتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو ترقی و خوشحالی لاتی ہے اور پاکستان اس کا حقدار ہے. deserves that. Yeah, and the numbers are not too remarkable right now because the literacy rate in Pakistan is... اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو وہ حوصلہ افزا نہیں ہے. پاکستان کے آخری معاشی سروے کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی شرح 61% ہے. تعلیم کے لیے بجٹ 2% سے بھی کم ہے، جبکہ دنیا بھر میں اوسطاً یہ شرح 4.5% ہے. یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں تعلیم کا بجٹ 4% سے زیادہ ہے. پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں اور یہاں علاقائی اور صنفی تفریق بھی ہے. مردوں میں خواندگی کی شرح 68% ہے جبکہ خواتین میں یہ شرح 53% ہے. تو بالکل برطانیہ تو مدد کر رہا ہے اور پاکستان میں پروگرام چلا رہا ہے، لیکن پاکستان کو اور حکومت کو خود بھی تعلیم کے شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی. They have in Pakistan, but Pakistan needs to contribute more. The governments need to contribute more towards education. Yeah, absolutely. And I think here you've got a very good and very... جی بالکل، پاکستان میں نجی اسکولوں کا نظام بہت اچھا اور مؤثر ہے، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں. سرکاری اسکولوں کے نظام میں لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہے. پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ مدارس بھی ہیں جہاں ایک الگ طرز کی تعلیم دی جاتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 سے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ اتنے بچوں کو تعلیم کیسے دی جائے، اور دوسری طرف یہ بھی اہم ہے کہ تعلیم کا معیار کیسا ہو. اور اگر سب سے اوپر پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کو بھی شامل کر لیں تو پاکستان ہر سال اپنی آبادی میں تقریباً نیوزی لینڈ کے برابر اضافہ کر رہا ہے. تو یہ پالیسی بنانے والوں کے لیے ایک واقعی بڑا چیلنج ہے. اس لیے نہ صرف تعلیم پر زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ وہ پیسہ مؤثر طریقے سے خرچ کرنا بھی ضروری ہے. There absolutely needs to be more money spent on this, but more money well spent on this as well. That is important because you spoke about the quality of education. یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ آپ نے معیار تعلیم کی بات کی. اسکولوں سے باہر بچے تو ایک مسئلہ ہے، لیکن سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم دینا
یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ برطانیہ نے بھی پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی حمایت اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کی ایک مثال کھلو اور بڑھو پروگرام ہے۔ تو یہ پروگرام کس بارے میں ہے اور اب تک یہ کتنا مؤثر رہا ہے؟ پروگرام اباؤٹ اینڈ ہاؤ ایفیکٹو ہیز اٹ بین سو فار؟ گزشتہ ایک دہائی میں یعنی 2012 سے 2022 کے دوران برطانیہ نے تعلیم کے شعبے میں تقریباً $1 ارب کی سرمایہ کاری کی اور اس میں کچھ کامیابی رہی۔ اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں تقریباً 45 لاکھ بچوں کو تعلیم ملی جو شاید اس سرمایہ کاری کے بغیر اسکول کی تعلیم حاصل نہ کر پاتے۔ لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اصل فائدہ صرف یہاں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ذہانت ہے، اچھی نیت ہے اور یہاں بہت محنتی لوگ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا اصل کردار تکنیکی مدد اور صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ایک مختلف انداز میں شراکت داری میں ہے۔ ہم بنیادی طور پر 2 پروگرامز چلا رہے ہیں۔ ایک شواہد پر مبنی تحقیق ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھنا ہے کون سی ایجوکیشن انٹرونشنز سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ یہ پروگرام ڈیئر کہلاتا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ دوسرا پروگرام گرلز اینڈ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایکشن فار لرننگ ہے جسے گول کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب پر مرکوز ہے اور حکومت کے ذریعے تعلیم کی فراہمی کو بہتر بنانے پر توجہ دیتا ہے۔ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ براہ راست نہیں بلکہ حکومت کے اداروں کے ذریعے کرتے ہیں۔ Punjab and Khyber Pakhtunkhwa focusing on supporting delivery through the provinces. So everything we do is through government institutions, not directly. Right. So the focus is on... جی بالکل، لیکن ظاہر ہے کسی بھی ملک کو بااختیار بنانے میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ بالکل، لیکن لڑکوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا رہا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکے بھی اہم ہیں۔ یہ واقعی بہت اہم ہے، اس لیے اس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ تکنیکی تعلیم کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیا اس بارے میں بھی آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ یہ زیادہ تر تکنیکی معاونت اور تکنیکی مدد کے بارے میں ہے، یعنی تعلیمی وزارتوں کو تکنیکی مشورہ فراہم کرنا اور حکومت کو وہ سیکھنے میں مدد دینا جو انہیں اچھی پالیسی بنانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ اپنا نصاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو دنیا بھر میں نصاب کی بہترین پریکٹسز کے بارے میں تکنیکی مشورہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جس پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں کا برطانیہ کے لیے دوبارہ آغاز۔ ہاں، میں انتظار We can't wait either because direct flight is always convenient. Yes. So when is the good news coming? Anytime? ہاں، مجھے امید ہے جلد آئے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کو اب ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا ہے تو اب PIA براہ راست برطانیہ کے لیے پرواز کر سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ PIA اسلام آباد سے مانچسٹر کی پرواز جلد شروع کرنے کا سوچ رہی ہے، بس کچھ تکنیکی کاغذی کارروائیاں باقی ہیں جو جاری ہیں اور مجھے امید ہے کہ پروازیں جلد شروع ہو جائیں گی۔ How soon? Because the foreign minister and the deputy prime minister of Pakistan, Ishaq Dar, said probably in September we'll resume the flight operation to UK. میں PIA کی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ان پروازوں کو شروع کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ Safety standards, is UK satisfied with کیا آپ حفاظتی معیار سے مطمئن ہیں؟ کیا برطانیہ حفاظتی معیار سے مطمئن ہے؟ پائلٹس کے لائسنس کا مسئلہ اور دیگر مسائل سب کچھ حل ہو چکا ہے؟ license issue, everything has been resolved? سب کچھ حل ہو چکا ہے۔ ہم نے بہت تفصیل سے معائنہ کیا ہے جیسے کہ یورپی یونین کے ساتھیوں نے بھی کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے معیار کو بہت بہتر بنایا ہے اور اب وہ بہترین ممالک کے برابر ہیں۔ یورپ نے جنوری 2025 میں پابندی ختم کی، تو برطانیہ بھی جلد یہ کرے گا؟ کیا اس سال ہم یہ دیکھیں گے؟ ہم نے جولائی میں اپنے خدشات ہٹا دیے تھے، جس کا مطلب ہے جیسے ہی کاغذی کارروائی مکمل ہو جائے گی طیارے پروازیں شروع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی عملی چیزیں ہیں، جیسے کہ اپنے لینڈنگ سلاٹس واپس لینا جو کہ دوسری ایئر لائنز کو کرائے پر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے کنٹرول میں ہیں، نہ کہ برطانیہ کے، اور میں جانتی ہوں کہ PIA اور دیگر اس پر بہت محنت کر رہے ہیں، تو مجھے اسلام آباد سے مانچسٹر کی پرواز پر سوار ہونے کا شدت سے انتظار ہے۔ Thank you very much, Jane Married, for joining us on the show. Thank you very much. ناظرین، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔ Stay with us. ویلکم بیک۔ غزہ میں پچھلے 2 سال سے جاری اسرائیل کی ہولناک مظالم میں 64,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام اور 1,60,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی کیے جا چکے ہیں۔ 2 سال پہلے اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ میں شروع کیے گئے اسرائیلی مظالم کی مغربی ممالک کی جانب سے حمایت کی جا رہی تھی اور اسے اسرائیل کا اپنے دفاع کا حق قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب فلسطینیوں کی واضح نسل کشی کے بعد پوری دنیا سمیت مغربی ممالک بھی اسرائیلی مظالم کی نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ برطانیہ، فرانس، بیلجیم، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک فلسطینی ریاست کو رواں ماہ تسلیم کرنے کے اعلانات بھی کر چکے ہیں، مگر عالمی مذمتوں کی پرواہ کیے بغیر غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے اور آج مزید 21 فلسطینی غزہ میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ لیکن 3 دن پہلے
فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کو لے کر کچھ ایسا ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ 3 ستمبر کو دنیا کے سب سے پرانے وینس فلم فیسٹیول میں اسرائیلی مظالم کی شکار ایک نہتی فلسطینی بچی ہند رجب کی زندگی کے آخری لمحوں پر بنائی گئی فلم دا وائس آف ہند رجب کی نمائش کی گئی، جس کے بعد اس فلم کو وینس فلم فیسٹیول کے دوسرے سب سے بڑے جوری ایوارڈ سلور لائن سے نوازا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس فلم نے تقریب میں موجود حاضرین، فلم میکرز اور صحافیوں کو اتنا متاثر کیا کہ فلم مکمل ہونے کے بعد ریکارڈ 24 منٹ، جی ہاں 24 منٹ تک تمام حاضرین کھڑے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجاتے رہے اور فلسطین کی آزادی کے نعرے گونجتے رہے۔ فلم فیسٹیول میں کسی بھی فلم کی نمائش کے بعد تالیاں اور سیٹیاں تو عام طور پہ بجتی ہیں، لیکن دا وائس آف ہند رجب کی نمائش کے بعد ایسے جذباتی مناظر دیکھے گئے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے۔ BBC کے مطابق فلم کی اسکریننگ مکمل ہونے کے بعد لوگ رو رہے تھے، آئیں اور سسکیاں بھر رہے تھے، کچھ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور ہر کوئی اتنا غمگین تھا کہ وہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ BBC کے مطابق یہ فلم جہاں بھی دکھائی جائے گی وہاں ایسے ہی غمگین اور جذباتی منظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ فلم تیونس نژاد فرانسیسی ڈائریکٹر کوثر بن ہانیہ نے ڈائریکٹ کی ہے، جس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر میں بریڈ پٹ اور جیکلین فینکس شامل ہیں، اور اس فلم میں 5 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کے ان آخری لمحات کی اصلی آڈیو شامل کی گئی ہے جو کہ گولیوں سے چھلنی کار میں امدادی کارکنوں کو گھنٹوں کی کال کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی۔ آپ کو اس فلم کا ٹیزر دکھاتے ہیں جس نے انسانی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ تھا اس فلم کا ٹیزر جس نے وینس فلم فیسٹیول کی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹینڈنگ اوویشن حاصل کیا اور پوری آڈینس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ فلم فیسٹیول میں بیٹھی آڈینس کے بے مثال رد عمل کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فلم کی اداکارہ سجا کیلانی نے کہا کہ یہ فلم کسی فینٹیسی پر بنی نہیں بلکہ ایک سچ ہے۔ ہند کی کہانی ایک ایسی بچی کی کہانی ہے جو مدد کے لیے پکار رہی تھی، جبکہ ڈائریکٹر کوثر بن ہانیہ نے کہا ہے کہ ہند رجب کی کہانی جب انہوں نے پہلی بار سنی تو سوچا تھا کہ اس پر ایسی فلم بناؤں گی جس سے احساسات کی ترجمانی کر سکوں۔ آپ نے فلم کی اداکارہ اور ڈائریکٹر کے جذبات سنے، لیکن ہند رجب کی ماں آج بھی اسرائیلی بمباری اور ٹینکوں کے گھیرے میں ہے اور ہند رجب کی طرح اپنی جان بچانے کے لیے دنیا کو پکار رہی ہے۔ Hello, I am Wissam Hamada, Hind Rajab mother. I am still having میں وسام حمادہ ہوں، ہند رجب کی ماں۔ میں ابھی تک اس بہانہ خواب میں جی رہی ہوں، ہم ابھی تک اس جہنم میں جل رہے ہیں۔ میں انتہائی کرب سے یہ بات کر رہی ہوں۔ ہمارے علاقے کو اسرائیلی ٹینکوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، ہمیں یہ جگہ فوری چھوڑ دینی چاہیے، لیکن ہم جائیں کہاں؟ اس وقت شدید گولہ باری ہو رہی ہے، اس گولہ باری سے ہمارے پیروں تلے زمین ایسے لرز رہی ہے جیسے کوئی زلزلہ ہو۔ یہ میری مدد کے لیے آخری پکار ہو سکتی ہے۔ میں ہر اثر و رسوخ رکھنے والے شخص سے، ہر مشہور شخصیت سے، ہر تعلقات والے شخص سے مدد کی اپیل کرتی ہوں کہ مجھے بچایا جائے۔ فلم دا وائس آف ہند رجب ایک معصوم اور نہتی 5 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کی ان آخری لمحات پر بنائی گئی ہے جب پچھلے سال 29 جنوری کو وہ اسرائیلی مظالم سے جان بچانے کے لیے اپنی خالہ، چچا اور کزن کے ساتھ غزہ سے انخلاء کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسرائیلی فورسز نے اس گاڑی کو روک کر گاڑی پر 355 گولیاں برسا دی اور ہند رجب کے ساتھ موجود اس کی پوری فیملی کو شہید کر دیا۔ لیکن گولیوں کی ابتدائی بوچھاڑ میں ہند رجب موزانہ طور پہ محفوظ رہی، جس کے بعد ہند رجب کئی گھنٹوں تک اپنی والدہ اور ہلال احمر کی امدادی کارکنوں کو کال کر کے مدد کے لیے پکارتی رہی، اور یہی کال ریکارڈنگز دا وائس آف ہند رجب فلم کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ ہند رجب کی مدد کی پکار کے بعد ہلال احمر کے ریسکیو اہلکار انہیں ریسکیو کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ اسرائیلی فوج نے ہلال احمر کی ایمبولنس کو بھی ریسکیو اہلکاروں سمیت دھماکے سے اڑا دیا، جس کے بعد اسرائیلی فورسز نے اپنی زندگی کے لیے دوسروں کو پکارنے والی بچی ہند رجب کو بھی اندھا دھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اس کربناک واقعے کے بعد اسرائیل نے اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور واقعے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن شدید رد عمل اور اسرائیلی فوجی کے ملوث ہونے سے کے واضح ثبوت سامنے آنے کے بعد اسرائیل نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب تک پوری دنیا سمیت اسرائیل کے اتحادی ممالک کے شدید دباؤ کے باوجود اسرائیلی مظالم رکتے نظر نہیں آ رہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اس فلم کے نتیجے میں اسرائیل پر عالمی دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا جو اسرائیل کو اپنے مظالم روکنے پر مجبور کر دے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔